ख़वातीन और हज़रात, मैं अज़ीम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज हमारी वीडियो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। इससे पहले हमने सारी बोर्ड के अराउंड और उनकी बैकग्राउंड पे बनाई थी, लेकिन आज पास्टर साजिद साहब हमारे कटहरे में होंगे और उन पे कुछ चीज़ें आपकी नज़र में गुजरी होंगी, बहुत सारे मैसेजेस गुजरे होंगे कि कोई एक हमारे मोहतरम क्रिश्चियन लीडर हैं जिनका नाम एंड्रयू सरफराज है शायद। उनके मैसेजेस हैं जो इस वक्त कम्युनिटी में गर्दिश कर रहे हैं कि उनकी एक कन्वर्सेशन है जो पास्टर साजिद साहब के साथ, पास्टर साहब की मिसेस के साथ है। तो वो उनकी मिसेस जो है उस मैसेज में ये कह रही है कि वो या तो पास्टर साहब के साथ नाम से पैसे मंगवाएं, चेक बनवाएं, या उनके अकाउंट में डालें, या वो उनके ज़ाती अकाउंट में डालें, जो उनकी पास्टर साहब की मिसेस है उनके ज़ाती अकाउंट में डालें। तो दूसरा जो आज का हमारा एक टॉपिक है उसके बाद वो ये है कि उसी बंदे को कुछ डोनेशन देते रहे पास्टर साहब, और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वो जो पैसे हैं वो यूसीएच की डोनेशन में से दिए गए हैं। और तीसरा जो है वो इश्यू जो है वो ये है कि जो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसका थोड़ा प्रोसीजर हम उनसे आज पूछेंगे और ये पूछेंगे कि क्या वो अपने किसी अजीज को नवाज रहे हैं या क्या इसमें क्या चक्कर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वो उसकी ओपन टेंडरिंग नहीं होती और वो ओपन अनाउंस नहीं किया जाता, इसलिए लगता ये है बाहर कि उसमें शायद कुछ किसी को फेवरेटिज्म दिया जा रहा है। तो अभी पास्टर साहब को मैं लाइन पे लेता हूँ, वो हमारे साथ होंगे और फिर हम उनसे ये सारे सवाल जो हैं वो करते हैं कि ये क्या, इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें कितनी बातें ठीक है और कितनी गलत हैं। तो अभी अभी हम पास्टर साहब के साथ बात चलते हैं। थैंक यू। साजिद साहब, आप आज हमारी रिक्वेस्ट पर तशरीफ लाए हैं। आज का हमारे 2-3 टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली बड़े बर्निंग इश्यूज वक्त बने हुए हैं। एक तो मैसेज है आपकी वाइफ का जो किसी मिस्टर एंड्रयू सरफराज के साथ उनकी गुफ्तगू है। दूसरा जो है ये तस्वर किया जा रहा है कि जो आपने पैसे उनको दिए हैं, मतलब जो कि डिफरेंट मैसेजेस में है, वो लोगों का ख्याल है कि आपने यूसीएच की डोनेशंस में से उनकी हेल्प की है, या जो भी आपका हिसाब किताब था उनके साथ। तीसरा जो है वो ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जो दिया है उसके जरा प्रोसीजर लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कोई आपका जानने वाला है या एडमिनिस्ट्रेटर साहब का जानने वाला है जिसको आपने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तो मेरे ख्याल है हम 1 बाय 1 ये 3 इश्यू है आज हमारे, इसको डिस्कस करना है। और ये मैं सोच रहा हूँ कि हम 1 बाय 1 इसको लें। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको वो मैसेज चला के दिखा दूं, अगर आप माइंड ना करें तो। चलिए, वो ज़ाहिर है सबसे पहले तो भाई अजीम आपका शुक्रिया, सुबह मीडिया के तवसत से आपने मुझे आने के लिए कहा। और बिल्कुल मैं कुछ देर पहले यूसीएच से ही आ रहा था, आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी टू क्लियर योरसेल्फ। तो ठीक है, यस, क्योंकि अब तो वो कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, सब ने इसको सुना है और हमारे जो मेहरबान हैं उन्होंने इसको खूब जो है एक्सप्लॉइट किया है और नशर भी किया है। तो बहुत शुक्रिया उनका भी। दाऊद उनको बरकत दे। चले, मुझे अब जरा ये बता दें कि पहले मेरे ख्याल मैसेज सुनने से पहले आप जरा नाजरीन को ये बताएं कि आप जनाब मिस्टर एंड्रयू साहब को कैसे जानते हैं? वेल, मैं तो उसको कतई तौर पर नहीं जानता था, क्योंकि जब 29 मई 29 मई 2020 जब हमने यूसीएच के अंदर पहला दिन जो है, पहला कदम रखा, पहले दिन, तो हमने ज़ाहिर वहाँ पर काम करने के लिए हम गए थे, एक वर्क कैंप लगाने के लिए गए थे, एक रेस्टोरेशन का काम करने के लिए गए थे। तो 30 को भी हम गए। 30 को हालांकि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, हमने वहीं पर सेलिब्रेट की। 31 को जब हम वो दिन मुकम्मल करके घर आए तो मुझे एक फ़ोन कॉल, अननोन से फ़ोन कॉल आई, एक अजनबी का मुझे फ़ोन आया
اور انہوں نے تعارف جو ہے وہ مجھے یہ کہہ کر کیا کہ جی میں وہ شخص ہوں جس نے یو سی ایچ کے گرد باؤنڈری جو ہے وہ بلڈ کروانے میں مدد کی ہے، بلکہ میں نے ہی کروائی ہے، اور پھر ایک ٹیوب ویل بھی انسٹال کروایا ہے یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کے اندر، اور پھر میرے ساتھ انتظامیہ نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور کوئی میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، مجھے وہ رسپیکٹ یا وہ عزت وہ نہیں دی جو مجھے ملنی چاہیے تھی، انہوں نے مجھے ٹیشو پیپر سمجھ کر پھینک دیا۔ تو مطلب یہ ساری باتیں وہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے یا کہہ سکتے ہیں ابھی، تو میں اب بھی یو سی ایچ کے لیے میرا دل دھڑکتا ہے اور میں اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جو موجودہ انتظامیہ ہے ان کے ساتھ تو مل کر میں قطعی طور پر نہیں کروں گا۔ اور اچھا پہلی جی میرا خیال ہے کہ آپ ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں آپ نے ان کو آپ نے گھر میں بڑا انوائٹ کیا اور بڑے ہار شر پہنائے اور یہ بڑی رسپیکٹ دی ہے، مطلب کہ وہ تو میرا خیال ہے انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں اس وقت تک، تو آپ نے اتنی رسپیکٹ دی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ جو تھا نا وہ وہی تھا جو وہ بتا رہے تھے کہ جی مجھے ان لوگوں نے بالکل ردی کا کاغذ سمجھ کے نا پھینک دیا، تو ہم ان کے جو جذبات، ان زخمی جذبات پر مرہم لگانے کے لیے ہم نے یہ جو ہے وہ ایک جیسچر جو ہے وہ شو کیا کہ چلے یار ہمارے گھر میں اگر آتا ہے کوئی اور اتنا بڑا کام اس نے کیا بھی ہے اور آگے پھر کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، لیکن یہ 31 کی بات نہیں، یہ 3-4 جون کی بات ہے جب یہ ہمارے گھر میں آیا ہے۔ اس سے پہلے میں اس کی 2-3 لوگوں سے کنفرمیشن لے چکا تھا، کیونکہ مجھے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ریسٹوریشن کے تیسرے دن انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور کہا کہ جی میں یہ بھی کروا سکتا ہوں، میرا جرمن ایمبیسی کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں، یورپین یونین کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں، آئی ایس پی آر کے ساتھ میرے کانٹیکٹس ہیں، پھر تصویریں بھی اس نے مجھے بھیجنا شروع کر دی۔ اسی وقت کسی ایمبیسیڈر کے ساتھ پکچر تھی، جنرل آصف غفور صاحب جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ان کے ساتھ اس کی تصویر تھی۔ تو اس طرح کی کچھ چند پکچرز تھی جو کہ کسی بھی آدمی کو جس کو آپ نہ جانتے ہو اس کو یقین دلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے ظاہر ہوا اتنا بچہ تو نہیں ہوں میں کہ فوراً کسی کے اوپر اعتبار بھی کر لوں گا، لیکن اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے کمیونٹی کے 2 معتبر لوگوں کو فون کیا۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے ان کا نام لینا چاہیے، لیکن ایک این جی او سیکٹر سے تھے، ان سے میں نے فون کر کے ان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ساجد صاحب یہ ان کا ہاتھ پلہ جو ہے وہ پڑتا ہے اور یہ کافی کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن یہ میں ایک مہذب زبان میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو انہوں نے مجھے بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو چوگا دینا پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ چوگے کا مطلب کیا یعنی ہوگا؟ کچھ نہ کچھ انہیں آپ کو پے کرنا پڑے گا ریگولر، دینا پڑتا ہے تھوڑا بہت کہ جی جب یہ اتنا بڑا کام کریں گے تو چلو، جب یہ لاکھوں کا کروڑوں کا کام کریں گے تو اگر چند ہزار چلے بھی جاتے ہیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ پھر ایک اور بڑا معتبر شخص تھے، یو سی ایچ سے ہی ان کا تعلق تھا، ان سے میں نے کنفرم کیا ان کے بارے میں، کیونکہ یہ یو سی ایچ کی بات کرتے تھے، تو انہوں نے بھی یہی مجھ سے کہا کہ یار یہ بڑا بلا کا کانفیڈنس ہے اس کے اندر، اور گو کہ یہ ان کا بھی یہی تھا کہ گو کہ بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن یہ بندہ جس کے پیچھے پڑتا ہے کام کروا دیتا ہے، رائٹ؟ تو اس کو لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ اس کو کچھ پالنا پڑتا ہے۔ تو ان دونوں شخصیات نے مجھے یہ قطعی طور پر نہیں کہا کہ آپ ان سے محتاط رہیں یا بچیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کام کر سکتا ہے لیکن اس کو چوگا دینا پڑتا ہے، اس کو پالنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ ایم آر آئی مشین آ جاتی ہے، ایکس رے مشین آ جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین آ جاتی ہے، ایمبولینس آ جاتی ہے، ہاسپٹل کی کوئی وہیکل آ جاتی ہے، اور اگر آئی ایس پی آر
کا جو پبلک فنڈ بھی ظاہر ان کے پاس ہوتے ہیں، تو پھر اگر وہ کوئی ہاسپٹل کی ریسٹوریشن پہ بھی وہ اگر لگا دیں گے تو یہ تو بڑی اچیومنٹ ہوگی، بڑا کام ہوگا. تو ہم تو اس حصار میں تھے ایکچولی کہ یو سی ایچ کی بحالی کا کام جو ہے وہ ہو، اور اسی کے لیے ہم جو ہے وہ کچھ حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں یو سی ایچ کی محبت میں. تو جب اس طرح 2-3 لوگوں سے کنفرمیشن ہوئی تو اصل میں میری ٹیم کے جو 2 ممبر تھے وہ جیسے ہی ہم نے کنورسیشن کام شروع کیا تو دے گاٹ سک، اور ڈاکٹر نے ان کو بیڈ ریسٹ کا دے دیا، اور وہ مسلسل 22 دن تک جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں ریسٹوریشن کے کام میں شامل نہیں ہوئے. اور یہ یوں سمجھ لے کہ میری جو اپنی ٹیم کے ساتھ جو کمیونیکیشن تھی وہ نہیں تھی، اور میں چونکہ دن رات مسلسل کام میں لگا ہوا تھا، رات کو بھی کرتے تھے ہم، دن کو بھی کرتے تھے. وہاں سے گھر آتے تھے تو پھر فون کالز کے اوپر نیشنل انٹرنیشنل کالز کرنا، میسیجز کو ڈلیور کرنا، یا لوگوں کی کالز کے جواب دینا، لوگوں کی اپریسیشنز کے جواب دینا. تو میں قطعی طور پر جو اپنی ٹیم کے جو چند لوگ تھے ان سے جو بیمار تھے وہ آلموسٹ کٹ گیا تھا. جب وہ تو میں ان صاحب کی جو انوالومنٹ ہے ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پایا. آئی وڈ سے اٹ واز مائی مسٹیک کہ میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پایا اس تو میں نے کافی سمجھا کہ یہ جو 2 معتبر لوگ ہیں انہوں نے ان کا ریفرنس دے دیا ہے کچھ اس انداز سے. تو میرا خیال تھا کہ تھوڑا بہت چوغا اور تھوڑا بہت پالنا شولنا یہ تو اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا ہمیں فار دا گریٹر کاز. چلیں اس میں پھر میں چلے اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ نے انہیں پیسے دیے ہیں، مطلب یہ تو نہیں کہیں ظاہر ہوا کہ کتنے دیے ہیں، اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کتنے دیے ہیں اور کہاں سے دیے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو انہیں پیسے دیے ہیں، جو چوگا انہیں ڈالا ہے، وہ آپ نے ان ڈونیشن سے ڈالا ہے جو لوگوں نے آپ کو یو سی ایچ کے لیے بھیجے ہیں. تو ذرا یہ ایکسپلین کر دیں کہ وہ آخر پیسے آپ نے انہیں دیے ہیں، کہاں سے دیے ہیں، کتنے دیے ہیں؟ تو ہم نے نہیں دیا، اس سے کوئی 5-6 دن گزر گئے جب انہوں نے تقاضا جو ہے کرنے شروع کیے کہ میرے جو میں رینٹ پر رہتا ہوں اور آج میرے بچوں نے جو ہے وہ رات سڑک پر گزاری ہے اور مالک مکان نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا تھا اور آج میرے بچے بھوکے سوئے ہیں. اور بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ 4 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں. وہ سارے میسیجز جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے مجھ کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے میسیجز جو ہیں وہ کہیں کسی کو فارورڈ نہیں کیے، کیونکہ اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے، مجھے کوئی کال کرتا ہے، تو سب سے تو بری بات یہ ہے کہ میں اس کی کال کو ریکارڈ کروں اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر میں اس کو شیئر کرنا شروع کر دوں. یہ میرے خیال میں اخلاقی مردہ پن کی انتہا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں. تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں جو چیزیں ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، اپنی بیٹیوں کی پکچرز بھی مجھے بھیجتا تھا، وہ میرے پاس موجود ہیں. I don't want to share کیونکہ یہ فیملی میٹرز ہیں. I don't want to bring family matters on media. چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری خوبصورت ان کی بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، تو جن کی یہ پکچرز جو ہے وہ مجھے بھیجتا تھا کہ دیکھیں یہ رات باہر گزاری ہے، یہ 4 دن سے بھوکی ہے. تو دیکھیں میں ایک پاسٹر ہوں، مجھے جو جتنا مرضی کہے کہ نہیں جی یار یہ بندہ اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے، لیکن اگر وہ اپنی بچیوں کا واسطہ دیتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں مجھے بتاتا ہے، تو میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں اس کی مدد کروں گا. اور میں کرتا رہا ہوں، اس کی نہیں بہت سارے اور بھی لوگوں کی کرتا رہا ہوں جو آج وہ بھی میرے لیے جو ہے وہ مجھے منہ کے بال گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا کا شکر ایسی بات نہیں ہوئی، خدا نے مجھے قائم رکھا ہے. تو یہ سارا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے، یہ سارا کانٹیکسٹ ہے. لیکن اس کو جو پیسہ دیا ہے کہیں پر بھی ہے کسی بھی میسج میں جس میں میں نے بتایا ہو کہ جی یہ کسی اس کو جی ڈونیشن سے پیسہ جا رہا ہے،
بلکہ میں نے تو جب اس نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، بلکہ ناک میں دم کرنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ڈونیشنز آ ہی نہیں رہی یار ہمارے پاس. میں نے ان کو کہا کہ ڈونیشن کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ڈونیشن ڈیلی بیسس پر ہمیں آتی رہی ہے خدا کے فضل سے، لوگوں نے ٹرسٹ کیا. لیکن اس کو ہم نے کہا کہ بھائی ڈونیشنز نہیں آ رہی ہمارے پاس، بہت کم ہو گئی ہیں. مقصد صرف اس کا یہ تھا کہ پیسے نہیں ہیں، اور جو پیسے میں نے دیے ہیں وہ اس کو پرسنل جو ہے وہ دیے ہیں. اب دیکھیں میرے خیال میں 50 پلس جو ہے وہ اس کو 50,000 پلس پیسے جو ہے وہ اس کی طرف گئے ہیں، جس میں سے 30,000 اس نے دیے تھے مجھ سے کہ کراچی سے چیزیں لے کر آنی ہے اور ٹرک کی بکنگ کروانی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو ایک شیخوپورہ کی گڈس کمپنی کے پاس جا کر اس نے وہ جو ہے وہ سیلفیز لی 2-4، وہ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. لیکن اٹس ناٹ مائی نیچر ٹو شیئر اٹ آن میڈیا اور ٹو اینی باڈی ایلس. تو اس لیے کوئی 2 دفعہ اس کے گھر کا رینٹ دیا ہے، اس کو راشن کے کچھ دیے ہیں اس کی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے. تو اس طرح کو مل ملا کے 50 to 60,000 کچھ اس نے میری وائف سے بھی لیے ہیں. جب میں نے اس کو تھوڑا سا سٹاپ کیا تو پھر اس نے میری وائف کو کرنا شروع کر دیا، وہی سبز باغ دکھانے شروع کر دیا. تو پھر کچھ اس نے بھی ظاہر ہے وہ تھوڑے بہت دیے، لیکن ظاہر ہے پیسے تو ڈونیشن کے پیسے تو فوزیہ کے پاس نہیں آتے، میری وائف کے پاس نہیں آتے. تو اس نے بھی کہیں سے شاید آپ نے کسی میسج میں سنا ہوگا کہ اپنی بہن سے لے کر دیے یا کیسے دیے. جی جی، ایکچولی ہم اسی میسج پہ آئیں گے بعد میں. فرام دا ڈونیشن پیپل ور گیونگ فار دا UCH. جی جی، نہیں اسی میسج پہ ہم آئیں گے جس میں ایکچولی آپ کی وائف نے یہ کہہ رہی ہیں کہ جو چیک بننا ہے کوئی 20 لاکھ یورو کا، وہ یا تو پاسٹر صاحب کے نام بنے. پہلے وہ یہ کہتی رہی کہ پاسٹر صاحب کے نام بنے، پھر انہوں نے یہ انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ ان کے نام پہ بننا چاہیے. تو یہ ذرا مجھے ایکسپلین کریں کہ وائی شی ہیز ٹو سے دیٹ. عظیم بھائی، میرا خیال ہے کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے سنڈے اسکول ٹیچرز کی ٹریننگ نہ کروائی. پشاور سے لے کر کراچی تک، کراچی سے ناروال تک، وہاں سے اسلام آباد، جیلم، یعنی کوئی ایریا، کوئی شہر جو ہے وہ ایسا نہیں جہاں پہ ہم نے ٹریننگ نہ کروائی ہو. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ میں کچھ 14-15 سال سے کام کر رہا ہوں. صحیح، رائٹ. اینڈ آئی نو اٹ ویری ویل کہ کوئی بھی بینک یا اتنی بڑی اماؤنٹ کسی بھی پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آ سکتی. یہ پڑھی لکھی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل حقیقت بات ہے. یہ سب یہ آپ کی وائف کو بھی پتا ہے، یہ آپ کی وائف کو بھی پتا ہے، ان کو بھی بالکل ان کو بھی پتا ہے. وی آر بوتھ ڈائریکٹرز ایکچولی. وائی شی واز انسسٹنگ، وہ ان کو انسسٹ کیوں کر رہے تھے کہ وہ میرے نام پہ بنائے چیک؟ دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے ہی اچھے انداز سے اس شخص سے اپنی جان چھڑانا چاہ رہے تھے. ہم کوئی بلنٹ نہیں ہونا چاہتے تھے قطعی طور پر. جس طرح کہ یہ غیر ضروری میسیجز اور ان اتھینٹک میسیجز یا ڈیمانڈز یہ کرتا تھا، تو ہم قطعی طور پر اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ سمجھے کہ ڈسکنیکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، روڈلی ڈسکنیکٹ. آپ کا مطلب روڈلی نہیں ہے، ہم روڈ نہیں ہونا چاہتے تھے، بلنٹ نہیں ہونا چاہتے تھے. تو اس لیے وہ ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایکچولی. ٹھیک ہے، شی نوز کہ 20 لاکھ دور کی بات، 20,000 10,000 یورو بھی جو ہے وہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں آنا جانا مشکل ہے. شی واز ویری ویل اویئر اباؤٹ کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو وہ اس کو آپ نے دیکھا میسج میں بھی کہ وہ واقعی ہی وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں جی نہیں وہ پادری صاحب کے، اچھا جی پادری صاحب کے نہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں ضرور آئیں گے. ہاؤ اٹ کین بی پاسبل.
تو آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں، اور سننے والے بھی جتنے دیگر لوگ ہیں وہ بھی آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو گیٹ دیٹ مچ بگ اماؤنٹ ان ٹو یور پرسنل اکاؤنٹ. وہ بھی ایمبیسی کی طرف سے. وہ بھی امبیسی دیکھیں گورنمنٹ ہے، دے آر ریپرزینٹنگ اے گورنمنٹ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دے، ایسے ایک شخص کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دے؟ دیٹ واز ناٹ پاسبل. صحیح. تو آپ کا مطلب ہے کہ جو وہ ساری کنورسیشن تھی she was trying to handle it technically کہ وہ اگر یہ کہتا ہے تو چلے وہ تو سمجھ آ گئی. پھر اس کے بعد آپ کا رابطہ ہوا اس کے بعد اس میسج کے بعد؟ اس میسج کے بعد اس نے بڑے میسج کیے، بے انتہا میسج اس نے مجھے کیے. I stopped answering him. میں نے اس کو قطعی طور پر جواب دینا اس کو بند کر دیا، کیونکہ یہاں پر ہم بات کو انڈرسٹینڈ کر گئے کہ یہ فراڈ ہے. فراڈ ہے، بالکل یہ ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے یا ہمیں مینیپولیٹ کر رہا ہے یا ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وی اسٹاپڈ کانٹیکٹنگ ہم اینڈ اسٹاپڈ آنسرنگ ہم ایٹ آل. تو جس کی وجہ سے یہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں یہ بوندل گیا ایک دم سے، اس نے اس کو نیگیٹیولی لیا. اور ایکچولی تو یہ اس نے میرے ساتھ کوئی اتنا برا نہیں ہوا جتنا اس نے اپنے آپ کے ساتھ برا کیا ہے. جی ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب جب اس کے فراڈ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بالکل قطعی طور پر کھل کے سامنے آ گئے، تو وہ شعر ہے نا کہ اچھا ہوا جو راہ میں ٹھوکر لگی ہمیں، ہم گر پڑے تو سارا زمانہ سنبھل گیا. صحیح کہا. اب لوگ سمجھ جائیں گے اس سے. ابھی یہ اتنا ایکسپوز ہوا ہے کہ اب لوگ اب قطعی طور پر اس پر جس کو یہ جھوٹ سچ بول کر کہ میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے گھر سے باہر ہیں، یا رینٹ کا کرایہ باہر ہے، ہم جی گھر باہر سوئے ہیں، 4 دن سے بچے بھوکے ہیں، راشن نہیں ہے جی، میں 1 پاؤ چاول لے کر آیا ہوں، میں 1 پاؤ دہی لے کر آیا ہوں، تو بچوں نے جو ہے وہ کھانا کھایا، یہ ہے وہ. تو اب لوگوں کو انصاف کا جو ریئل فیس جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو میرا فیس تو لوگوں کے سامنے ہی رہتا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی، میں جو ہوں وہ لوگوں کے سامنے ہے. بات یہ ہے، کسی شخص نے کہا ہے کہ میں اب یقین دلانے کی جتنی مرضی کوشش کروں، جس نے یقین کرنا ہے اس نے کرنا ہے، جس نے یقین نہیں کرنا چاہے کچھ بھی کر لیں اس نے نہیں کرنا. جی 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 بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے پاس لوگ پوری سٹوری نہیں سنتے نا، لوگوں کے پاس پوری وہ بیک گراؤنڈ ہوتا نہیں ہے. ان کو صرف یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی پادری صاحب کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے جائیں. تو یہ اب پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اتنی ہم نے اس کی رسپیکٹ کی صرف اس چیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس کے وہ ماضی کے اس ایکسپیرینس کو کہ جی مجھے رسپیکٹ، کام مجھ سے لے لیا جاتا ہے، رسپیکٹ. ہم نے تو کام ہونے سے پہلے اس کو رسپیکٹ دی تاکہ اس کا یار وہ گلا بھی نہ رہے کہ لوگ مجھے رسپیکٹ نہیں دے. تو ابھی کام نہیں ہوا، پھر یہ اپنی رسپیکٹ بھی خود ہی گنوا بیٹھا. مجھے خداوند کے فضل سے فرق نہیں پڑا. لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ مجھ پر زیادہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. صحیح صحیح. چلے تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا ایکسپلین. میرا خیال ہے میں اس میسج کو میں سوچ رہا تھا کہ میں چلاؤں اس کو، لیکن میرا خیال ہے اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ایکسپلینڈ اٹ ویری ویل. اور میرا خیال ہے ناظرین بھی اس چیز کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر دیں گے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 13 سال سے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے دونوں ڈائریکٹرز ہیں. یو بوتھ انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ دس واز ناٹ پاسبل. یو ور جسٹ ٹرائنگ ٹو میک ہم رن اوے ایکچولی، آئی مین سیولائز طریقے سے، کہ وہ آپ کی جان چھوڑ دے. خیر مطلب بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں چلتی جس طرح چلنی چاہیے. تو میرا خیال ہے میں اس کو کلوز کرتا ہوں. میں نیکسٹ کوشچن پہ جاتا ہوں آپ کے ساتھ. کوشچن نیکسٹ یہ ہے کہ بہت سارے جو دوست ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو کانٹریکٹ دے رہے ہیں، جو آپ نے شاید کانٹریکٹ وارڈ کا دیا ہوا ہے کسی مسٹر سہیل صاحب ہیں جو، وہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ یا تو کسی کے دوست ہیں یا میرا خیال ہے کسی کے ریلیٹیو ہیں بڑے کلوز کسی کے،
जो कि यूसीएच में पहले भी हैं, तो हाउ यू गिव द कॉन्ट्रैक्ट, और कैसे आप मतलब ये डिसाइड करते हैं कि ये काम किसको देना चाहिए, तो उसको जरा अगर एक्सप्लेन कर दें ताकि लोगों की ये सवाल भी उनका जो है वो खत्म हो जाए। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट देना तो मेरा काम नहीं है अजीम, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं दे सकता, और अलोन तो बिल्कुल भी नहीं, अकेला तो बिल्कुल भी नहीं। यानी मेरे कोई स्वाबदीद इख्तियारात जो है वो नहीं है कि मैं स्वाबदीद इख्तियारात इस्तेमाल करके तो जिसको मर्जी दे दूँ। और दूसरी अहम बात है, जब हमने पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया था ओपीडी का, दैट वाज 20 लाख, 2 मिलियन रुपीस। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे जस्टिन नवाज साहब जो हमारे इंजीनियर हैं उनकी तवस्सुत से दिया था, उनके वसासत से दिया था, और कोई 3 नहीं कोई 4 के 5 कोटेशंस जो हैं जो वो हमारे पास आई, और जो सबसे ज्यादा रीजनेबल कोटेशन हमें आई उसको जो है वो दिया गया। अब सिर्फ रीजनेबल कोटेशन का होना काफी नहीं था, उसमें एक और चीज भी थी, वो ये थी कि हमारे पास कोई लमसम अमाउंट नहीं थी। डोनेशंस आ रही है 200, 2000, 5000, 20000, 50000, 1 लाख। तो मैक्सिमम डोनेशन जो अभी तक एक वक्त में आई है वो 1.5 लाख रुपए जो है वो आई है। तो अब ये था कि हमारे पास 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अगर जिसको दिया है उसको हमने क्यों ये 20 लाख का उसको दिया है, और फिर रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट भी है, अमाउंट भी है, और फर्ज करें अगर ज्यादा भी है, फर्ज कर ले तो चूंकि हमारे पास फौरन पैसे देने के लिए नहीं होते थे, हमने उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये बात तय की कि आप अपना काम जो है वो शुरू करेंगे, हमारे पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे, डोनेशंस आती जाएंगी, हम आपको देते जाएंगे। और खुदा भला करे उनका, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया, और हम उसको 15,000 देते थे, ही एक्सेप्टेड। हम उसको 20,000 देते थे, ही एक्सेप्टेड। हम उसको 50, 40, जो सबसे बड़ी अमाउंट हमने एक वक्त में उसको दी है 1,10,000, वो भी उसने कहा कि आज मैंने इकट्ठे एसीज लेकर आने हैं, 8 एसी, तो अगर आप बड़ी अमाउंट का अरेंज कर दें हमें। तो मैंने कहा हमारे तो हम इतनी नहीं कर सकते, तो जो बड़ी अमाउंट जो अरेंज करके मैंने दी उसको वो 1.5 लाख की, 1,10,000 इमेजिन कि 8 एसी आने हैं और 1.5 लाख की अमाउंट सर उसको मैंने दी है। सही। तो वो जस्टिन साहब जो है वो अकाउंट्स वाले बंदे के साथ जाते थे, पैसे उनको पे करते थे, पैसे मैं नहीं पे करता। सही। मेरा काम जो था वो कम्युनिटी को, लोगों को मोबिलाइज करना इस कॉज के लिए, और फंड रेज करना इस कॉज के लिए, और फंड्स जो है वो लाकर जो है वो अकाउंट्स कमेटी को जो हमारे दोस्त थे उनको दे दिए जाते थे। मेरे पास कभी फंड्स नहीं रहे, ठीक है जी। तो वो वहाँ उनकी तरसील होती थी आगे। तो जिस शख्स की अभी आप बात कर रहे हैं उसका भी हमें एक्सपीरियंस यही हुआ कि उसकी कोटेशंस जो हैं वो भी 3, 4, 5 कोटेशंस जो हैं वो हमारे पास आई बड़ी, और फिर हमें वही एक मुश्किल मरहला दरपेश था कि कोई हमें 50% जो है वो पहले मांग रहा था, कोई 30% पहले मांग रहा था एडवांस, कोई 70% जो है वो मांग रहा था। तो हमारा जो सिलसिला था, ज़ाहिर डोनेशन आती थी तो ही देते थे हम। तो फिर जो लोग थे, जो कमेटी थी, जो टीम थी, उन्होंने मिल बैठ के इसको डिसाइड किया कि जो सुहेल भट्टी साहब हैं वो कैपेबल भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, और हमारी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक वो करने के लिए तैयार है। जो हमारे, मैं तो समझे ये बहुत बड़ा रिस्क है कि कुछ एडवांस लिए बगैर को काम शुरू कर दे, ये बहुत बड़ा रिस्क है, और गारंटी तो नहीं है ना कि आपको डोनेशन आनी है, ये देयर इज नो गारंटी फॉर दैट। दैट्स ट्रू। हां जी, तो वो तो अपनी साख उस पे लगा दे, मतलब जो भी इंजीनियर आएगा वो तो अपनी साख उस पे लगा देगा
کہ بھی یہ کام وہ شروع کر رہے ہیں اور مطلب ہاؤ ہی ول فنش ایکچولی. اگر ڈونیشن یہ تو خود اپنی پاکٹ سے لگانا پڑے گا، اس کا مطلب ہے. بالکل دیکھیں نا، میں نے جب 52 دن کی جو ہے وہ پیش کی، تو جہاں پر اخراجات زیادہ ہو رہے تھے، ڈونیشنز کم تھی، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے I myself paid some amount. تو پھر ظاہر جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق تو پھر کوئی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، کوئی سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت. تو اس لیے اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. دوسرا یہ بھی آپ کا سوال کا دوسرا حصہ کہ وہ کسی کا دوست ہے یا کسی کا رشتہ دار ہے، تو ایسا ہماری خیال میں تو ایسا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں آلریڈی جو کچھ پرابلمز ہوتے تھے، جیسے اے سی کے یا بلڈنگ کے سیوریج کے، یا تو وہ اس کو ہائر کیا جاتا تھا، وہ کام کرنے کے لیے آتا تھا، اور وہیں ہم سے ملاقات ہوئی، اور دوسری کوٹیشنز کے ساتھ اس نے بھی کوٹیشن دے دی کہ جی میں بھی کر سکتا ہوں. اگر تو وہ کسی کا برادر ان لا ہوتا، کسی کا بھائی ہوتا، کسی کا ریلیٹیو ہوتا، تو پھر ہم اس کو ضرور کنسیڈر کرتے کہ یار یہ رشتہ داری کا معاملہ ہے، لہذا ہم اس کو. تو ایسا نہیں ہے. تو 2-4 دفعہ یا آپ ایک جگہ پر کام کرتے ہوں تو آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہوئے، اور پھر وہ ہاسپٹل کی ایک کارنر کو، کونے کو جانتا ہے کہ کہاں سے پائپ آتا ہے، کہاں پائپ جاتا ہے، اس کی بیس کہاں ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ another جو بینیفٹ تھا نا وہ ہمیں ان کی وجہ سے تھا کہ ہمیں بار بار، کیونکہ ان کو جب ہم نے دیا او پی ڈی کے لیے، تو پھر ہمیں ہاسپٹل کے عملے کو یا کسی بھی اور دوسرے شخص کو ساتھ لینا پڑتا تھا کہ یار یہ بتائیں یہ پائپ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے. تو اینڈ ہی نیو ایوری تھنگ. That's good. That was the reason. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے آپ نے بڑی خوبصورتی سے سوال جتنے بھی تھے ان کے سب کے آنسر دیے ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا ہے اور ویکینڈ پہ. تو آج کی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی کوئی امپورٹنٹ بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال آپ نے لائیو آج کیا ہے ویڈیو یا نہیں کی؟ I don't know. لائیو میں 1-2 میٹنگز میں تھا ایکچولی، اس کے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے. جو لوکل ہمارے لوگ ہیں، کچھ چرچز کے جو پادری صاحبان تھے وہ میرے ساتھ کنیکٹ تھے، ان کے پاس میں ملنے کے لیے بھی گیا. wanted me to come over there ان کے چرچ میں اناؤنس کروں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں پادری سفیر اختر صاحب نے یہ پہلا قدم اٹھایا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے چرچ میں سے ڈونیشنز جو ہے وہ لے کر دی. پنڈی سے ایک اور پادری صاحب ہیں، سپٹمبر کے 2nd ویک میں جا رہا ہوں یو سی ایچ سنڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اسی طرح لاہور میں بھی کچھ پادری صاحبان نے کہا. تو وہ بریفنگ تو ابھی کرنی ہے ابھی، تو اس کے بعد میں کوشش کروں گا کروں. کوئی اور لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ تو پھر پلیز آپ. لاسٹ میں میسج میں یہی کہوں گا، لوگوں سے گزارش کروں گا جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں فیس بک پر ہیں، کہ برائے مہربانی کسی بھی پوسٹ کو، بات کو جو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو سچ مان کر آگے ٹرانسفر نہ کریں. میرا فون جو ہے وہ کھلا ہے، آپ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، کہیں بھی آپ کانٹیکٹ کر کے پہلے آپ اس کو کنفرم کر لیں کہ یہ جو بات چل رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے، یا کیا اس میں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ اور کمیونٹی کے اندر اچھا جن کا نام ہے، وہ بھی ایسی جو افواہ نما جو پوسٹ ہوتی ہیں، کچھ پوسٹ ہوتی ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، لیکن وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں، وہ کسی اور بیک گراؤنڈ ان کی ہوتی ہے، یا کوئی شاخ و سباق ان کا کوئی اور ہوتا ہے. تو برائے مہربانی میں یہ گزارش کروں گا، آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور ساتھ دے رہے ہیں ہر لحاظ سے. آپ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، فنڈس بھی بھیجتے ہیں، ہمارے ویل وشر بھی ہیں. اور پلیز سی دا cause is to restore United Christian Hospital. تو پاسٹر ساجد کو نہ دیکھیں، کاز کو دیکھیں. اور گزشتہ 30 سال سے یہ ہاسپٹل جو ہے وہ
روئند تھا، تباہ حال تھا، اور اب اس کی بحالی کا کام اگر شروع ہوا ہے تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. ہمارے جو خلاف جو کام چل رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، ان ہواؤں کے بہاؤ میں آپ نہ جائیں. گاڈ بلیس یو، میں یہی کہوں. چلیں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. پھر کبھی آپ سے بات ہوگی کسی اور ٹاپک پہ، تو آپ کا بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی ساری فیملی کو آپ کو صحت دے اور آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو صوبہ میڈیا اور عظیم بھائی، خداوند آپ کو بہت برکت دے آواز کو صحیح سمت میں پہنچانے کے لیے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.